बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। 4 ख़बरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर, ये कैसे हुआ, किस हद तक हुआ, दोनों तरफ से इस वक्त किस किस्म की वाइब्स आ रही हैं और पार्टी ज़राए इस हवाले से क्या कहते हैं कि इमरान खान जेल में बैठे हुए क्या सोच रहे हैं। व्यूअर्स, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर मुझे क्यों हराया और बाऊजी की लंदन वापसी, किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन पहुंचकर वो करेंगे, इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर कराची में फ़ौज का कंट्रोल, ये कौन कह रहा है और क्या वाकई ही कराची में फ़ौज को जो है वो बुलाया जा रहा है। और व्यूअर्स, चांद रात होगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, ये एहतजाज जो है वो क्या रंग लाएगा, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 9 मई का वाक़या है और मज़ीद 20 के करीब जो कारकुनान थे उन्हें रिहा जो है वो कर दिया गया है। आपको बता दें कि फ़ौज की ज़ेर हिरासत सानिया 9 मई और 10 मई के 20 मुजरमान को जो है वो रिहा कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो रिपोर्ट जमा करवाई गई उसके मुताबिक रावलपिंडी के 8 अफराद को एक साल की कैद बामुशक्कत सुनाई गई थी। लाहौर के 3 हैं जी, गुजरांवाला के 5 मुजरमान को भी एक साल कैद बामुशक्कत जो दी गई और तमाम मुजरमान को 6 और 7 अप्रैल को जो है वो रिहा किया गया। अब सज़ा मुकम्मल नहीं हुई, ये सवाल रिपोर्ट में ये कहा गया कि किसी भी मुजरिम ने सज़ा मुकम्मल जो है वो नहीं की, बल्कि आर्मी चीफ ने ईद से पहले सज़ा में जो है वो रायत देने का ऐलान किया और इसके बाद जो है इन्हें रिहा किया गया। सज़ा तकरीबन जो थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। जितने भी लोग रिहा हुए उनमें तकरीबन तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो इनको सज़ा दी गई थी उसे मुकम्मल किया। किसी का 1 महीने का, आधे महीने का फ़र्क था। लेकिन जब 20 कारकुन रिहा हुए तो पार्टी वकला ने पॉइंट स्कोरिंग के लिए बयान दिए कि ये कारकुन बेगुनाह साबित हो गए हैं। देखिए जी, आप जब उन्हें फॉलो नहीं करेंगे, कारकुनान किस हाल के अंदर हैं। हमने खान साहब के केसेस के अंदर तो बहुत हद तक ये देखा कि आप के जो इख्तलाफात थे उसका एक असर जो है खान साहब के मुकदमात के ऊपर भी पड़ा। तो जस्ट इमेजिन करें कि वो पार्टी जिसका लीडर, जिसके मुकदमात और जो जेल में है, वो कितनी उसकी जो आपकी जो वकला की क़यादत है किस हद तक संजीदा थी और उन्होंने इमरान खान के मुकदमात को कैसे देखा। तो दूसरी तरफ वो पार्टी कारकुनान के लिए कितनी संजीदा होगी, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। वकला को 9 मई के केसेस का जनाब इल्म नहीं था और उन्होंने किसी किस्म की जो है वो सपोर्ट मुहैया नहीं की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वकला ने उनके केसेस को फॉलो नहीं किया। और ये मैं आपको ना कुछ जो लोग हैं पाकिस्तान में, मेरी उनसे तफसील से बात हुई और उन्होंने इस दुख का इजहार किया कि हमें वो जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी वो हमें सपोर्ट जो है वो नहीं दी गई। अब व्यूअर्स, सवाल ये भी है कि क्या इमरान खान को डील की ऑफ़र होगी, और इसके बहुत सारे पहलू हैं। 9 मई वाक़यात में नामज़द मुलज़मान को एक तरह से जज्बा खैर सगाली दिखाने के लिए रिहा किया जा रहा है और जवाब में इमरान खान से भी एक कदम पीछे हटने का ये जो है मुतालबा किया गया। चूँकि खान साहब ने जो उनकी तरफ से मुसलसल जो पैगामात आ रहे हैं जिससे मुज़ाहमत बढ़ने का ख़दशा है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और वो लोग जो दोनों तरफ राब्ते में हैं, ये उनके अल्फाज हैं, ये मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ। अब इमरान खान जो हैं वो जेल में क्या करेंगे या इस पूरे मामले पर वो किस किस्म का रवैया जो इख्तियार कर सकते हैं। आपको बता दें कि इमरान खान का जवाब वही है जी, जो उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा था कि एक पहले मैंडेट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वापस किया जाए, उसके बाद जो है मुज़ाकरात होंगे और पीछे हम किसी सूरत भी नहीं हटेंगे। अब पीछे हटने से मुराद ये है ना कि हार तस्लीम कर ली जाए, माफ़ी मांग ली जाए, गलती होगी जनाब, आइंदा नहीं होगा। लेकिन खान साहब खड़े हुए हैं और उनका एक असूली मौक़िफ़ है कि उनके मैंडेट को चोरी किया गया जो पाकिस्तान में हुआ। और जब मैंडेट चोरी हो जाता है तो जब तक वो वापस नहीं होगा, ये नहीं हो सकता कि हम कहें कि रात गई बात गई और अब आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा। आपको उस मैंडेट को वापस करना होगा। और आज भी इलेक्शन कमीशन जो है वो मोहरा बना हुआ है। सेनेट के इंतखाबात के हालात क्या हैं, एक तो गलतियाँ तहरीक इंसाफ के पी में कर रही थी, वहीं पर
آپ کو الیکشن کمیشن کی جو ہٹ دھرمی ہے وہ بھی نظر آئے گی، اور کس طرح انہوں نے اس انتخابات کو کنٹروورشل بنانے کی پوری جو ہے وہ تیاری کی، پھر اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا۔ اہم سوال یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کے لیے آگے بڑھے گی؟ میں آپ کو ویورز بتا دوں کہ جس طرح کا رویہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو گئی اور اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اور پھر نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کو کیا مجبور کر سکتے ہیں؟ یہ تینوں سوالات اور ان کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جی شروع سے ہی خبریں ہیں کہ ان کے اندر نا جی ایک لاوا پک رہا ہے۔ میری نا کل نون لیگ کے ایک بہت ہی اہم لیڈر سے، رہنما سے بات ہوئی، اور کافی دیر میری بات ہوئی، اور نواز شریف صاحب ان کا محور و مرکز تھے، اور میرے وہ سوالات جن میں میں نے نواز شریف کا نام بھی نہیں لیا، اس میں بھی وہ بار بار نواز شریف صاحب کا ذکر کر رہے تھے۔ نواز شریف صاحب کا ذکر اس لیے ہو رہا تھا کہ جناب لاوا پک رہا ہے، اور یہ لاوا جب پھٹے گا تو یہ سب کو اپنی بہاؤ میں بہا کر جو ہے وہ لے جائے گا، اور جو لاوا جو پک رہا ہے اور اس کا اثر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات پر بھی پڑے گا۔ تو میں نے ان کو کہا جی کہ تعلقات تو آپ کے انہی سے خراب ہیں، باقی تو تعلقات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جس طرح سے اور جس طرح کا حصہ آپ کو ملا ہے، یہ اگر آپ کہیں کہ آپ کے پاکستان تحریک انصاف سے مزید تعلقات خراب ہو جائیں گے تو یہ تو سوال ہی بنتا نہیں ہے۔ آپ کے تعلقات جب بھی خراب ہوں گے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوں گے، اور جب وہ خراب ہوں گے، اور اس کی وجہ کون بنے گا؟ نواز شریف صاحب بنیں گے۔ شاہریار افریدی صاحب نے جی ایک دعویٰ کیا، ایک اپنی جو ان کی گفتگو تھی اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس نواز شریف صاحب لندن جا کر کریں گے، اور جو حکومت کے اوپر ایک خودکش حملہ ہوگا۔ کیا ہوگا جی کہ نواز شریف صاحب اٹھیں گے، یہاں سے لندن جائیں گے، لندن آئیں گے یہاں پر، اور کیا کہیں گے؟ لندن آ کر کہیں گے جی کہ جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں استعمال کیا، ہماری اچھی بھلی جو حکومت تھی اس کو گرایا، اور پھر وہ جنرل باجوہ سے شروع ہوں گے، اور پھر وہ جنرل عاصم منیر پر آ کر ختم ہو جائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے اس طرح کا پریس کانفرنس کرنا، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں ہے شہریار افریدی کا، یہ ہوگا۔ اور نون لیگ کے اندر جس طرح سے لاوا پک رہا ہے، یہ صرف نواز شریف صاحب کے اندر لاوا نہیں پک رہا، بلکہ بہت سارے لوگوں میں یہ لاوا پک رہا ہے، اور اختلافات بہت حد تک جو ہیں وہ ریزالو ہونے کی طرف نہیں بلکہ خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اسی طرح ایک سائیڈ کک کے طور پر کام کرتے رہیں گے، کہنے کو پرائم منسٹر ہیں لیکن ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور نواز شریف صاحب کو یہ بات جو ہے نا وہ اوبیسلی بری لگتی ہے۔ ایک تو الیکشن میں جیت نہیں پائے، پھر وہ حکومت نہیں کر پائیں گے، تو پریس کانفرنس لندن میں تو جناب ضرور بنے گی۔ اب نون لیگ کیا کرے گی؟ سینیٹر مصدق ملک صاحب نے جی اس کا شہریار افریدی صاحب کا یہ جواب بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس دن اشارہ ہوگا ہم حکومت کو اسی وقت جو ہے وہ تحلیل کر دیں گے، یعنی حکومت ختم کر دیں گے، اور ہمیں کسی پریس کانفرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ویورز ایک بات بتا دوں، عید کے بعد نا دباؤ بڑھے گا، احتجاج ہے، جلسے ہیں، فضل الرحمان، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف جو سب سڑکوں پر ہوں گے، تو پھر آپ کس طرح لوگوں کو روکیں گے؟ خواجہ آصف صاحب جی اس سے پہلے بھی مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر چکے ہیں، کیونکہ وہ لوگ جنہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب جتواتی ہے نا، تو پھر ان کے پاس یہ جو وائبز اور جس طرح سے یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ پیغامات ان کا لے کر عوام کے سامنے جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مڈ ٹرم کی بات اگر خواجہ آصف از سیئنگ آل دس، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواجہ صاحب کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور مختلف جو حلقے جو سیاست میں اس وقت کنگ میکر ہیں ان کی طرف سے یہ اشارہ ہوا کہ مڈ ٹرم الیکشن جو ہوں گے۔ لیکن میں آپ کو بات بتا دوں کہ پریس کانفرنس لندن میں ہو یا لاہور میں ہو یا جاتی عمرہ میں ہو، لیکن باؤ جی جو ہیں وہ یہ ضرور پریس کانفرنس کریں گے، اور ایک دن پھٹ پڑیں گے کہ انہیں کیا وعدے کیے گئے اور پاکستان بلا کر ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک جو ہے وہ کیا گیا، اور پھر وہ چھوٹے بھائی سے پوچھتے پھریں گے کہ شہباز تیری گل جیڑی سی وہ کدے نال ہوئی سی، اور یہی اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ویورز آپ کو میں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف اور فوج کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بن گئی، اور یہ ایک پوائنٹ آف کنسرن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا۔ میں نے جن سے بات کی صاحب سے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو انہوں نے اس کے اوپر بھی
میرے سوال پوچھے بغیر ان کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں جی اب وہ ان سے مل رہے ہیں, سانو 9 مئی دے پیچھے راہ چھڑیا تے آپ دیکھو ملاقاتاں تے افطاریاں کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا جی, میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ فوج کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کے حوالے سے یہ بات جو ہے بیرسٹر سیف نے کی ہے, اور کور کمانڈر کے پاس افطاری کے معاملے کو غلط انداز میں پیش کیا گیا. بیرسٹر سیف جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کے یہ ترجمان ہیں جی بیرسٹر سیف, اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس نہیں گئے, اور کور کمانڈر ہیڈ کوارٹرز میں دعوت ہمیں دی گئی تھی, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ افطار اور خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ کے لیے بلایا گیا تھا. اور جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ میں آپ کو چل کر آگے بتاتا ہوں کہ یہ ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور اس کے درمیان بنی کیسی ہے. اب تک تو یہ تاثر یہی تھا کہ ورکنگ ریلیشن شپ تو دور کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سرے سے کوئی ریلیشن شپ یا کوارڈینیشن جو ہے وہ نہیں بن پائے گا. اب اگر ورکنگ ریلیشن شپ بن گئی ہے تو یہ صوبے, عوام اور دونوں فریقین کے لیے ایک بہت اچھا اقدام ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. کے پی کابینہ کی کور ہیڈ کوارٹرز میں افطاری پر سوال کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو حالیہ تعلقات رہے ہیں ان کے تناظر میں افطاری پر سوال اٹھے, کیونکہ اس کی توقع نہ کوئی نہیں کر رہا تھا. یہ ایک طرح سے سرپرائز تھا سب کے لیے, اور دوسری وجہ پوری کابینہ کا کور ہیڈ کوارٹرز میں جانا بھی ایک غیر معمولی بات تھی. اس سے پہلے نہیں ہوا کبھی جی, کیونکہ اس طرح کی بریفنگز جو ہیں وہ عام طور پر وزیر اعلیٰ اور اہم ترین وزراء کو دی جاتی ہیں, اس کے علاوہ کسی کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا. جن لوگوں پر 9 مئی کے الزامات تھے, اگر ان کے ساتھ بات چیت کی گئی, ان کو بلا لیا گیا کہ ٹھیک ہے جی پاکستان کی عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا, لہٰذا اس کا احترام کرو اور ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ یقیناً ایک سرپرائز بھی ہوگا ان لوگوں کے لیے جو اینٹی پاکستان تحریک انصاف ہیں یا اینٹی عمران خان ہے, اور اسی لیے وہ پریشان بھی ہیں. تو اسی لیے بات جو ہے وہ پریس کانفرنس کی طرف جا رہی ہے. اب ہیڈ کوارٹرز میں افطاری کا ہوم ورک جو ہے وہ کب ہوا؟ یہ انتہائی اہم خبر ہے ویورز کہ کور کمانڈر سے ملاقات کے بارے میں کے پی کابینہ کے 2 ارکان نے پہلے ہی بتا دیا تھا, یعنی ان سے ملاقات ہوئی. یہ بیان اس لیے بھی اہم ہے, یعنی یہ ملاقات جو ہے اور افطاری اچانک نہیں ہوئی, اس کی باقاعدہ طور پر پلاننگ کی جا رہی تھی. ہوم ورک کیا گیا, کتنے لوگ ہوں گے, کب ملیں گے, کیسے ملیں گے, کن امور پر بات چیت ہوگی, اسے میڈیا پر رپورٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا, اعلامیہ جاری ہوگا نہیں ہوگا, اور پھر سب سے اہم کہ عمران خان صاحب کو اعتماد بھی تو لینا تھا نا. دونوں طرف سے رابطے ہوئے, ایک مخصوص وقت اور جگہ طے ہوئی, اور پھر ایجنڈا یعنی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ جو ہے وہ طے کی گئی. تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈر تھا جس تناظر میں یہ ملاقات ہوتی ہے. عمران خان بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نا جی ایک ورکنگ ریلیشن شپ چاہتے ہیں اور وہ خوش ہیں, اور یہ سوال عمران خان کی آرمی چیف کے خلاف ان کی جاری ہونے والی چارج شیٹ کے تناظر میں بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ خان صاحب ایک طرف تو جنرل عاصم منیر کا نام لیتے ہیں, آخر میں خان صاحب چاہتے کیا ہیں؟ اس کا جواب جی عمران خان کی جو صحافیوں سے گفتگو ہوئی ہے اس میں انہوں نے بڑا تفصیل کے ساتھ یہ دے دیا کہ سپہ سالار صرف ایک جنرل ہوتا ہے جو ووٹ لے کر منتخب نہیں ہوتا, اور پوری فوج کا معاملہ جو ہے وہ الگ ہے. فوج ہماری ہے, سرحدوں پر شہادتیں, پاکستان کے امن کے لیے شہادتیں, فوجی جو شہادتیں دیتا ہے اوبیسلی قوم جو ہے وہ مقروض ہے اس کی اور ہمیشہ رہے گی, لیکن سپہ سالار کا معاملہ جو ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ الگ ہے. یعنی عمران خان اس وقت آرمی چیف کو فوج سے بطور ادارہ الگ کر کے دیکھ رہے ہیں, اور یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف یعنی ان کے جو ایشوز پیدا ہوئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی پوری فوج کے ساتھ انہیں مسئلہ ہے, وہ صرف اور صرف قیادت کے ساتھ مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ وضاحت بھی دی کہ اگر وہ اپنی حکومت گرنے کے بعد جنرل باجوہ کے ساتھ میز پر بیٹھ سکتے ہیں 2 بار, تو پھر وہ کسی کے ساتھ بھی میز کے اوپر بیٹھنے کو تیار ہے, مگر پہلے انہیں اس پر قائل کیا جائے, کیوں کیا جائے, اور پھر عمران خان کی طرف سے بات چیت یا پھر کے پی حکومت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ کو انکار نہیں, بلکہ وہ اس پر
آن بورڈ ہیں، ورنہ اس گفتگو اور ایسی ملاقات کے حوالے سے اجازت لینا، ان کو آن بورڈ کرنا، یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں جن کا جواب پہلے عمران خان سے جو ہے وہ لیا گیا۔ اور پھر صاحب کو یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جی۔ 4 چیزیں جو اس کور کمیٹی کے اجلاس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے، ایک تو محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف جو جوڈیشل ریفرنس تیار کیا گیا، اس کی مذمت کی گئی، اور اسے ایک ایسے وقت میں جب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کی سماعت کر رہا ہے، ایک پریشر اور ڈرانے دھمکانے کے مترادف جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ کوشش تو یہی تھی نا کہ کیانی صاحب جو ڈر جائیں کہ بھائی تسی بھی تیار ہو جو تاڑے خلاف بھی جو ہے ریفرنس ساڑے کو موجود ہے اور ہم اس کے اوپر کارروائی کریں گے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ 6 لوگوں کے خلاف جو مس کنڈکٹ کا معاملہ ہے، اس کے اوپر قاضی صاحب نے اور عدالت نے اپنا ذہن بتا دیا کہ ججز جو ہیں وہ مس کنڈکٹ کے مرتکب نہیں ہوئے۔ اگر ان کا کنسرن ہے تو اوبویسلی اسے ایڈریس جو ہے وہ ضرور کیا جائے گا۔ اچھا، اب دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ تھی، ڈاکٹر عاصم صاحب کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ وہ جا کر عمران خان صاحب کا جو ہے وہ چیک اپ کر سکیں، اور اس کے اوپر اب دوبارہ سے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ خان صاحب کی ملاقات بہنوں سے ہو، وکلا سے ہو، فیملی ممبر سے ہو، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے ہو، تو ملاقات کو روکا جاتا ہے، کیونکہ جب آپ ملاقات کو روکتے ہیں نا تو پھر آپ کے پاس جو لیگل ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جا کر عدالت سے رجوع کریں اور انہیں بتائیں کہ سرکار ہماری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، تو لہٰذا مائی باپ کچھ کریں۔ تو مائی باپ جو ہیں وہ پھر اس پہ حکم جاری کرتے ہیں، پھر حکم جاری کیا جاتا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، پھر توہین عدالت کی کارروائی۔ تو یہ جان بوجھ کر سارے ہتھ کنڈے جو ہیں اپنائے جا رہے ہیں۔ اب دوسری جو بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ عید آ گئی ہے نا، خان صاحب اور ان کی فیملی اور شاہ محمود قریشی صاحب کو ہم ملنے دیں، لیکن یہاں پر بھی روکا گیا، اور اب وجہ کیا بنی ہے؟ یعنی ملاقات نہیں ہوگی، روبکاریں جاری نہیں ہوں گی، یا پھر جو ملاقات ہے اس کو سیکیورٹی کی بنیاد پر جو ہے وہ ختم آپ کر دیں گے۔ تو آپ کے پاس ریمیڈی کیا ہے؟ عدالتیں تو بند ہو جائیں گی، آپ پھر کیا کریں گے؟ آپ جیل یعنی عید کے بعد تک کا انتظار کریں گے اور جا کر عدالت کو کہیں گے کہ سرکار ساڑی ملاقات نہیں ہوئی، اور اس عید کی جو گزر چکی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کور کمیٹی نے جو اپنا ایک لائحہ جو ہے وہ بنایا ہے کہ عدالتوں میں جائیں گے۔ عدالتیں ہر چیز عدالت جو ہے اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ عدالتیں ایک حد تک جو ہے وہ آرڈرز جاری کرتی ہیں، اور ہر معاملے پر توہین عدالت کی کارروائی کا اگر آپ آغاز کریں گے تو پھر وہ ریٹن اپالوجی آئے گی، انکنڈیشنل اپالوجی آئے گی، تو معاملہ بہت دور نکل جاتا ہے۔ تو یہی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے جو انتخابات ہیں، اس کے بائیکاٹ کا بھی فیصلہ کیا گیا، اور 11 سیٹوں پر الیکشن نہیں ہوا، اور پورے صوبے کی نمائندگی کیونکہ موجود نہیں ہے، اسی لیے باقاعدہ طور پر جو ہے ایک تو اس کا بائیکاٹ جو ہے وہ اب کر دیا گیا ہے۔ اچھا جی، ایک خبر شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی ہے، اور چونکہ 9 اپریل یعنی آج یہ جو رجیم چینج آپریشن تھا، اسے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا، سائفر کس طرح آتا ہے، ڈونلڈ لو کا کیا کردار تھا، 2 قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں بھی ایک میں ڈی مارچ کرنے کی بات جو ہے وہ کی گئی اور انڈورس کیا گیا، مداخلت کی بات ہوتی ہے۔ تو اس تناظر میں خان صاحب نے یہ پیغام قوم کے نام جو ہے جاری کیا، 2 سال مکمل ہونے پر لوگ باہر نکلیں اور اظہار یکجہتی کریں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے۔ شیر افضل مروت صاحب نے جی اس کے ساتھ ایک چیز جو ایڈ کر دی ہے کہ اور چاند رات کو لوگ جو ہے اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں، اس پر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی جو ہے وہ کی ہے۔ اچھا، آخر میں نا میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ خبر جو ہے یہ کراچی سے ہے، اور کراچی میں جی جو اس وقت کی سچویشن ہے اس میں فوج کے کنٹرول سنبھالنے کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور بات کون کر رہا ہے؟ یہ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ماضی میں کراچی کے یہ میئر بھی رہے، اور انہوں نے کراچی میں کافی سارا کام بھی کیا۔ بہت سارے لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ ان سے اچھا میئر نہیں آیا، لیکن جماعت اسلامی کے جو اس دور میں میئر تھے، جب ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے تو جماعت اسلامی نے بہتر کام کیا ہے ایز کمپیئر ٹو ایم کیو ایم، اور ایم کیو ایم نے کراچی کو جو جس طرح سے وہ سمجھتی ہے کہ کراچی جو ہے صرف ان کا ہے، اور وہ پرفارمنس کی بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں، حالانکہ پرفارمنس جو تھی وہ جماعت اسلامی کی کراچی کی حد تک جو ہے وہ بہتر ہمیں نظر آتی ہے اگر آپ اسے
ان کے دور کو انالائز کریں۔ مصطفیٰ کمال صاحب جی ایم کیو ایم سے ان کا تعلق تھا، پھر یہ ایم کیو ایم کو چھوڑ کر پاک سرزمین پارٹی بناتے ہیں۔ وہ پاک سرزمین پارٹی کیا ہوا اس کا، وہ کسی کو پیاری ہو گئی، پھر یہ دوبارہ ایم کیو ایم میں آ گئے اور اب یہ کراچی میں فوج کو لانے کی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جی، جب پاک سرزمین پارٹی کے جلسے ہوا کرتے تھے، میں دنیا ٹیلی ویژن میں ہیڈ آف نیوز پلاننگ تھا اور باقاعدہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جناب وہ آپ نے پاک سرزمین پارٹی کا جو جلسہ ہے، جو ریلی ہے، آپ نے اسے میکسیمم ایئر ٹائم دینا۔ یہ اسٹینڈنگ آرڈرز ہوتے تھے، رحیل شریف صاحب کا وہ ٹائم تھا اور ایک صاحب وردی جو ہیں وہ فون کیا کرتے تھے اور یہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ دی جاتی۔ تو یہ ہمیشہ سے فوج کی بات کرتے رہے، فوج کے ساتھ جڑے رہے۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب جو ہیں وہ ایک اندر سے بھی ایک فوجی بن چکے ہیں اور وہی سمجھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کا حل جو ہے وہ فوج کے پاس ہے۔ وہ لوگ جو جمہوری ہوتے ہیں نا جی، ان کا یہ کام نہیں بنتا کہ آپ کہیں گے کہ فوج کو بلا لیں، تو پھر تم کیا کرنے بیٹھے ہو پارلیمنٹ کے اندر؟ بند کرو یہ مذاق، گھر جاؤ، دے دو فوج کو پورا ملک، اور پھر گلا کوئی نہ کرے کہ جمہوریت کے اندر دیکھیں جی کام کرنے نہیں دیا جاتا، ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کرو۔ تم اور تمہارے جیسے لوگ جو ہیں نا، انہوں نے جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا۔ پارلیمنٹ میں جس کرسی پر بیٹھ کر تم یہ انجوائے کر رہے ہو نا اس وقت حکومت کو، اور پھر اس سے بھی اپنا جو ہے وہ ہاتھ پیچھے کھینچو اور ختم کر دو یہ سب کچھ، اور فوج کو کہو کہ کراچی نہیں پورے ملک میں آ جائے۔ حالات اس پارلیمنٹ کے ہمارے سے کنٹرول نہیں ہوتے۔ ویسے بھی فوج تو ہر طرف ہی ہے نا جی۔ فوج سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ اگر پاپولر مینڈیٹ کے پاس نہیں ہیں تو وہ پھر دوسرے مینڈیٹ کے پاس بھی نہیں ہو سکتے۔ پارلیمانی نظام اگر موجود ہے تو اسے چلنے دیں خدا کے لیے، اور پہلے جب آپ کو ایسی کرسیاں خیرات پہ، میں تو خیرات ہی کہوں گا، خیرات پہ ملیں گی تو پھر آپ نے حق بھی تو ادا کرنا ہے نا ایسے اسٹیٹمنٹس دے کر۔ اور یہ ایک طرح سے نا پیپلز پارٹی پر پریشر ڈالنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب ایم کیو ایم اوبیسلی ان کی ایک اپنی ہسٹری رہی ہے، اور اس ہسٹری کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو پتہ آپ کو یہ چلے گا کہ دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے۔ اور کراچی میں اگر مصطفیٰ کمال فوج کے لانے کی بات کر رہا ہے تو اوبیسلی اس سے یہ کہلوایا جا رہا ہے۔ ویئرز یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔